अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस का त्यौहार है, तो हमारी तरफ से जो तमाम मसीही बिरादरी है उनको मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। और साथ ही आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है, तो इस मौके पर मैं ज़रूर हवाला देना चाहूँगा उनकी एक तकरीर जो 12 मार्च 1947 को उन्होंने मुसलमान सहाफ़ियों की एक तंजीम से खिताब करते हुए बॉम्बे में की। और उसमें उन्होंने कहा सहाफ़ियों से कि आपके पास एक ऐसी ताकत है जिसकी बिना पर आप अवाम की रहनुमाई भी कर सकते हैं, उन्हें गुमराह भी कर सकते हैं, किसी को बना भी सकते हैं, किसी को तबाह भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि आपके पास ये जो कलम की अजीम ताकत है, ये आपके पास अमानत है, और इस अमानत को आपको चाहिए कि ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करें। और उन्होंने ये भी कहा साथियों से कि मुझे तवक्को है आपसे कि आप जो अपनी ड्यूटी है उसको अंजाम देते हुए किसी खौफ या किसी इसी चीज़ में मुब्तला नहीं होंगे। और सबसे अहम बात आगे चल के उन्होंने की, जो शायद जो आज के हमारे लीडरान हैं या जो फैसला साज हैं जिनको तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, उन्होंने कहा सहाफ़ियों से कि अगर आपको मेरे अंदर या मुस्लिम लीग के अंदर कोई भी ऐसी खामी नज़र आए या हमारा जो समत है वो ठीक ना हो, तो आपको ये पूरा हक हासिल है कि आप हमारे ऊपर तनकीद करें। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया गया, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा था कि वो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहते थे। तो शहबाज, ज़ाहिर है कि हमारा काम ऐसा है कि अक्सर जो हम खबरें करते हैं तो जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनको पसंद भी नहीं आता और वो रिएक्ट भी करते हैं। तो आप बताएं कि क्या कभी जो आप ऊपर तले इतनी ऐसी खबरें करते हैं जिससे ज़ाहिर है कि जो हुकाम बाला हैं वो परेशान भी होते हैं, कभी जेन्युइनली किसी ने आपकी तारीफ़ भी की कि आपने तो ये वाकई ही ये खबर बनती थी, आपने इसको हाईलाइट किया और उसकी वजह से ये मामलात को ठीक हुए हैं, या वो कहते हैं नहीं यार आप तो एक डूम्सडे सिनारियो प्रेजेंट करते हैं और ये मुल्क के मफाद के खिलाफ है, ये अच्छी बात नहीं है? अच्छा कामरान, मैं इस दिन के हवाले से जो उनका आपने अभी कोट कायद-ए-आज़म का आपने पढ़ा है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जर्नलिज्म जो है ना, इट्स मोर देन जस्ट अ प्रोफेशन। ये इसके लिए एक पैशन चाहिए होता है। ये मैं ऐसे बात नहीं कह रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह रहा हूँ। नौकरी सब करते हैं, हम भी करते हैं नौकरी, बच्चों के लिए हम सबको कमाना होता है, हम कमाते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में आकर उसमें फिर रहने के लिए और अपनी इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और उसके लिए आपको समथिंग यू हैव टू डू जो कि आपके अंदर से हो रहा होता है, आपको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा होता है। एक तो ये इसका मेरा अपना एक्सपीरियंस इसके बारे में ये है इस प्रोफेशन के। दूसरा, इसके अंदर जो बात आपने कही, देखिए यस ठीक है, मुझे PMLN के टाइम पे भी थ्रेट मिला था, मुझे PTI के टाइम पे भी एक थ्रेट मिला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने कभी इस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश नहीं की। सहाफ़ी इस चीज़ से बड़ा नहीं बनता कि उसको किसी ने धमकी दी है या अप्रिशिएट किया है। अहमद नवाज सुखेरा जो है सेक्रेटरी कैबिनेट, वो ऑलवेज इनकरेजेस पीपल, वो अप्रिशिएट भी करते हैं। बल्कि PMLN के टाइम पे एक ट्रांजैक्शन थी प्राइवेटाइजेशन की, तो उसकी जो मिनिमम रिजर्व प्राइस होती है वो मुझे पता चल गई थी, तो मैं खबर करने लगा कंफर्मेशन के लिए, मैंने उनको फ़ोन किया, तो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन थे, तो उन्होंने कहा यार बात सुनो, प्राइस मुझे पता, तुम्हें पता लग गई है, मैं अगर तुम खबर नहीं करोगे, इसको कल तक होल्ड कर लोगे, तो हो सकता है मैं बिड बेहतर मिल जाए, और अगर तुम कर दोगे तुम्हारे पास राइट है, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता। और कभी उन्होंने रोका भी नहीं, मैंने बड़ी क्रिटिकल खबरें भी की प्राइवेटाइजेशन की, तो इससे हमें उसका थोड़ा सा नुकसान हो जाए। फिर मैंने एडिटर थे हमारे उस वक्त के बिजनेस के, उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा ये चीज़ है, उनका यार देख लो, तुम डिसाइड कर लो, अगर इसमें कोई फ़ायदा हो जाता है तो देख लो। ये समटाइम्स आपको करना पड़ता है। मैंने वो खबर नहीं की, तो आज तक वो चीज़ को वो अक्सर वो रिकॉल कर रहे होते हैं, यार तुम्हारी वजह से हमें इतने करोड़ ज़्यादा पैसे मिल गए, एक ही प्राइवेटाइजेशन की स्ट्रेटेजिक सेल हुई थी, बाकी डाइवर्समेंट की ट्रांजैक्शंस थी। अच्छा, ये तो हो गया बैकग्राउंड, ये चलता रहता है प्रोफेशन के अंदर। और आज के दिन के हवाले से कायद-ए-आज़म एक और बात भी कह रहे थे, काम काम काम, और जो आज का काम है वो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। वो उसी खबर की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि 28 दिसंबर को गालिबन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक ऐसे इनिशिएटिव का इफ्तिताह करना था कि जिससे जो हमारा टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है उसमें बड़ी बेहतरी आनी थी, उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो सामने आना था, और लोगों को और ख़ास करके जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए था। अब सुना है कि वो जो प्रोग्राम है गालिबन मुलतवी कर दिया गया है, तो इसकी वजह क्या है कि वो जो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि काम काम काम, लगता है कि FBR बातें कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। FBR काम तो कर रहा है, लेकिन समटाइम्स लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं और फिर कुछ कर दिखाने की जो जुस्तजू होती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ करके दिखाएं, तो उसमें इनका जो काम है वो मुकम्मल नहीं होता।
وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, ایف بی آر کے حوالے سے ان کا خاص فوکس رہا تھا, آج کل کم بات کرتے ہیں ایف بی آر کے اوپر, کہ وہ اس میں اصلاحات لائیں گے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے. تو جو میں نے ابھی تک 3.5 سال میں چیزیں دیکھی اور خاص طور پر کچھ جو ایشوز ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ ایف بی آر ٹیکنالوجی کے استعمال میں کوئی اتنا اس کی کوئی خواہش لگتی نہیں. اور دوسرا ایک اس کی ورلڈ بینک کی بھی کنڈیشن ہے قرضے کی, ہم $50 کروڑ کا قرضہ لینا چاہ رہے ہیں ورلڈ بینک سے. اس کی 2 کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن ناظرین اس کی یہ ہے کہ پاکستان ایک سنگل سیلز ٹیکس پورٹل جو ہے وہ لانچ کرے گا, اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تمام جو وفاقی ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ہماری ایف بی آر اور چاروں صوبوں کی اور اے جے کے اور جی بی کی جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں اور اس کے جو ٹیکس پیئرز ہیں, وہ تمام ٹیکس پیئرز بجائے اس کے علیحدہ علیحدہ اپنے سیلز ٹیکس ریٹرنز فائل کریں, وہ ایک ہی جگہ پہ ٹیکس کے ریٹرن فائل کریں گے. ایک تو اس کی یہ شرط ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ٹیکس پیئر کو بجائے کہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے, اس کو زیادہ وقت لگے ایک ہی کام کرنے میں, وہ 6 مختلف جگہوں پہ کر رہا ہے, تو ایک ہی اس کے پاس پورٹل ہوگی, اس کی ویب سائٹ پہ وہ جائے گا اپنا ریٹرن فائل کر دے گا. ایف بی آر کا اس کو یہ فائدہ ہونا تھا کہ اس کو وہ ٹیکس پیئر کی تمام ایکٹیویٹیز کا پتہ چل جائے گا اور تمام انفارمیشن انٹیگریٹڈ ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہوگی. تو یہ سنگل ٹیکس پورٹل لانچ کرنی تھی 28 دسمبر کو ایف بی آر نے, اور جس میں تمام جو صوبائی ٹیکس کلیکشن ہماری اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا تھا. وہ جو اب کچھ اس حوالے سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں مل رہی. اس حوالے سے ایف بی آر نے باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ وہ اس کو لانچ کریں, کیونکہ یہ پورٹل بالکل تیار ہے, اور تمام صوبائی حکومتوں کو جو ان کی ریونیو اتھارٹیز ہیں اس کو خطوط بھی لکھ دیے گئے تھے. اور اس کے اندر یہ ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ 28 دسمبر کی ڈیٹ جو ہے وہ کہیں نہیں لکھی گئی تھی. یہ ایک لیٹر ہے جو صوبوں کو گیا ہے. دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو انٹینڈس ٹو اچیو دی سنگل سیلز ٹیکس پورٹل return for sales tax returns, while the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan has been requested formally inaugurate the single sales tax portal most probably on the 28th December 2021. تو یہ وہ خط ہے, لیکن ناظرین اس کے بعد اس میں کچھ ایشوز آ جاتے ہیں, اور ایک اور خط 21 دسمبر کو صوبوں کو لکھا جاتا ہے کہ کمیٹی ٹو میک ریکمنڈیشنز فار ہارمونائزیشنز آف لاز رولز ریگارڈنگ سنگل سیلز ٹیکس پورٹل ریٹرن. یہ جو لگتا یہ ہے کہ 28 دسمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ اب ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. میں نے وزیر اعظم آفس سے بھی چیک کیا تھا, وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا انفارملی کہ ایسی کوئی ان کے اسکیجول میں ابھی یہ میٹنگ ایسی کوئی نہیں ہے پلان. اور ایف بی آر کو میں نے 2 دن سے کویسچنز بھیجے ہوئے ہیں کہ اس کا جواب دیجئے کہ کیا 28 دسمبر کو یہ لانچ ہو رہا ہے, اور کیا آپ نے جو ایشوز اس میں اس کے راستے میں رکاوٹیں تھیں آپ نے اس کو حل کر لیا ہے. تو وہ مجھے آج تک اس کے ان کے ترجمان جو ہے اسد طاہر صاحب, ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. کامران یہ ایک چیز ہے جو ہم ابھی اس پہ فردر ڈیٹیل, اب اس میں یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے. ایک اچھا کام ہے, ٹھیک ہے, قرضہ ہم لے رہے ہیں $40 کروڑ سے $50 کروڑ ہماری خواہش ہے پاکستان کی. اس کے اوپر میری ریزرویشنز ہیں کہ بجٹ سپورٹ کے لیے آپ قرضے مت لیجئے, پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے آپ نے لینے تو ضرور لیجئے, وہ آگے جا کے ہم ڈسکس بھی کریں گے پروگرام میں. بٹ اگر ایک اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور ایف بی آر اس کو لانچ کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کو باقاعدہ طور پر اس کو چٹھی بھی لکھ دیتا ہے, اس کے باوجود یہ کام کیوں نہیں ہو پاتا؟ تو میں جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں کہ ایف بی آر یقیناً وہ لانچ کرنا چاہتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے جو پروونشل ٹیکس اتھارٹیز ہیں صوبوں کو بھی آن بورڈ لینا تھا. تو جو میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ جو سارا انہوں نے کام کیا ایف بی آر نے, لیکن صوبوں کو آن بورڈ نہیں لیا, کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے شاید صوبوں کو اپنے قوانین میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے, اس کے علاوہ اس کے بغیر یہ چیز ہو نہیں سکتی. تو یہ اچانک سے ایف بی آر کو پتا چلا ہے کہ صوبوں کو اپنے قوانین میں تبدیلی کرنی پڑے گی, پھر ان کو بعد میں خیال آیا ایک ڈیٹ دینے کے بعد. تو یہ نالائکی نہیں, نااہلی نہیں ہے, یہ کیا ایشو کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, تو ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. جب چیئرمین ایف بی آر ہو, فائنانس منسٹر ہو, ہر وقت وہ پرائم منسٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے, ان سے بات کر رہے ہوں گے, ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے, جو کہ بری بات نہیں, کرنا چاہیے, لیکن ان کو اپنے کام پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس طرح کی پھر چیزیں ہوتی ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ایونٹ تھا کہ 100 ارب کے ہم نے قرضے دے دی, اس کی لانچنگ پرائم منسٹر سے کروا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کریں, آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. اب اس میں جو رکاوٹیں ہیں بہت جلدی سے اس کو میں جو 5-6 بڑے ایشوز, ان ایشوز کے باوجود یہ 28 دسمبر کی ڈیٹ بھی طے ہو گئی تھی, اور
اور لانچنگ کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا, اور اتنے بڑی بڑی چیزیں ابھی ریزالو نہیں ہو پائیں. اس میں جیسا ایک جو کامران ابھی بتا رہے تھے کہ جو یہ پورٹل لانچ کرنے ایف بی آر جا رہا تھا, وہ صرف ایف بی آر کا جو قانون ہے اس سے انٹیگریٹڈ تھا, اس کی کمپلائنس میں تھا. جو صوبائی قوانین ہے اس کے تحت یہ ابھی بھی آپ یونیفائڈ جو ہے سیلز ٹیکس کا ریٹرن وہ فائل نہیں ہو سکتا. سیلز ٹیکس آن سروسز چونکہ صوبائی معاملہ ہے, اس کے جو سیکنڈری لیجسلیشن ہے اور جو رولز ہے اس کے تحت ابھی تک ایسی کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو یونیفارم کر دیں. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ صوبوں کے درمیان بھی ٹیکس ڈسپیوٹ ہے, کچھ ایسی سروسز ہیں جیسے آپ ٹیلی فون کال ملاتے ہیں, تو اگر میں اسلام آباد سے کال ملا رہا ہوں اور وہ کراچی وہاں پہ وہ ریسیو ہوتی ہے کسی بندے کو, تو کیا اس کا جو اس کے اوپر 17% ڈی ایس ٹی ہے یا 15% ہے, جو بھی ریٹ ہے, کیا وہ اسلام آباد کا ریٹ لگے گا یا کراچی کا لگے گا, اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ابھی باقی ہے. پھر جو اگر ایک سنگل فارم ایک سنگل پورٹل ہو جاتا ہے, اس کی ٹیکس اسیسمنٹ کون کرے گا, ٹیکس آڈٹ کون کرے گا. سب سے بڑی بات جو ایچ ایس کوڈز ہیں جو وفاقی حکومت کے اور صوبائی جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ان میں ابھی بھی ایک پیرٹی نہیں ہے, وہ ڈیفرنٹ کوڈز استعمال ہوتے ہیں, ریٹس مختلف ہیں. سب سے کم سندھ کا ریٹ ہے, سندھ ریونیو بورڈ 13% جی ایس ٹی ریٹ چارج کرتا ہے, پنجاب 15 کرتا ہے, وفاقی حکومت جو ایف بی آر ہے وہ 17% ریٹ طے کرتی ہے. پھر ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹس کے مسائل ہیں. تو یہ وہ چیزیں, یہ صرف یہی ایک ایشو نہیں ہے ناظرین جس کے اوپر ایف بی آر آگے نہیں بڑھ پا رہا. ایک اور جو ابھی بھی کامران ان کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہا ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان, وہ مسئلہ ہے پراپرٹی ویلیویشنز کا. بھی ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں کہ ایف بی آئی نے پراپرٹی ویلیویشنز نوٹیفائی کی, بعد میں اس کو انہوں کو سسپینڈ کرنا پڑ گیا. اب صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ویلیویشن کی ڈٹرمینیشن جو ہے یہ وفاق کا کام نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ایف بی آر کی ورلڈ بینک کی ایک شرط ہے کہ آپ تمام جو ریٹس اس کو یونیفارم کر دیں, اور چاہے وہ وفاق کے ہوں چاہے صوبوں کے ہوں, ایک ریٹ ہو, اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں. اس کے اوپر پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ وفاق کا یہ کام ہی نہیں ہے, آئین کے تحت یہ ہمارا کام ہے, ہمارے پاس بہتر انفراسٹرکچر ہے, ہمارے جو لوگ ہیں ڈپٹی کلیکٹر ہے, باقی لوگ وہ فیلڈ کے اوپر ہیں, وہ جو مارکیٹ کے سروس کرتے ہیں پھر یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں. تو ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اور المیہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم تنقید تو کرتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے گروی رکھ دیا ہے, یا جو عالمی طاقتیں ہیں یا ورلڈ بینک کے سامنے گروی رکھ دیا ہے. المیہ کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریفارمز ہیں جو ہماری اپنی بہتری کے لیے, یہ ہم خود انیشیٹو نہیں لے رہے. یہ دونوں جو ریفارمز ہیں یہ عالمی بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ کائنڈلی کیجئے, اور اس کے باوجود ہم وہ کر نہیں پا رہے. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. تو ایف بی آر کے جو چیف انفارمیشن آفیسر ہیں جس کا کام ہی اس طرح کی ٹیکنالوجی متعارف کرانا ہے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کیوں استعفیٰ دے دیا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منصور سلطان صاحب جو کہ چیف انفارمیشن آفیسر تھے ایف بی آر کے اندر, انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اور استعفے کی وجہ کیا ہے کہ جو ان کا پیکج ہے, 1 سال سے وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے, اس پر ان کو اعتراض تھا یا آبجیکشن تھا. ان کو لگتا ہے کہ جو ان کا سیلری پیکج ہے وہ کم ہے, اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. تو شہباز, جو سیلری پیکج ظاہر ہے کہ آپ ہی کی عمر میں وہ 30 لاکھ روپے کا ان کا پیکج تو تھا, تو کیا یہ پیکج کم ہے ابھی بھی؟ نہیں, ایسا کام کیا کر رہے تھے؟ یہ الٹ ہے. اس کے اوپر ان کو اعتراض نہیں تھا, 30 لاکھ پہ وہ مطمئن تھے. اچھا, یہ جو وفاقی حکومت کا سٹرکچر ہے جو یہ ہائرنگ کرتے ہیں, اس کے مختلف ان کے پے سکیلز ہوتے ہیں. مینجمنٹ پے سکیل ہے, اسپیشل پے سکیل ہے, تو وہ ان کی مختلف ریشوز ہیں, مختلف ان کی اماؤنٹس ہیں. میکسیمم جو ایم پی 1 کی سیلری ہے وہ کوئی 8-9 لاکھ روپیہ ہے میکسیمم, سب کچھ ان کے جو پرکس اینڈ پرویلیجز ملا بھی لیں. تو یہ جو ہے ان کی کوئی 30 لاکھ روپے کے قریب ان کو ہائر کیا گیا. تو حکومت کی طرف سے یہ اعتراض آیا تھا کہ آپ نے ان کو اتنی بڑی سیلری پہ کیوں ہائر کیا ہے, تو وہ کم کر کے اس کو ایم پی 1 کے قریب کرنا چاہ رہے تھے. یہاں پہ منصور سلطان صاحب کا قصور نہیں ہے. جب آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, کون سے رولز ہیں, کون سے ریگولیشنز ہیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حکومت کا مسئلہ تھا. تو میرا خیال یہاں پہ منصور سلطان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. یہ حکومت ہمارا وہی پرابلم ہے نا کہ ہم ایک گورنمنٹ جو ہے ایک معاہدہ کرتی ہے, کانٹریکٹ ہی ہے نا. آپ نے کسی کو ایک ہائر کیا ایک سرٹن سیلری پہ, اور 1 سال کے بعد آپ کو خیال آیا کہ جی ہم تو اس کو زیادہ سیلری دے رہے ہیں. تو یہ تو جب آپ نے ان سے کانٹریکٹ کیا تھا تو اس وقت یہ کام کرنا چاہیے, اس وقت کرنا چاہیے. بھائی یہی اس قسم کے مسئلے ہیں. اب پھر اب دوسرا اس میں, لیکن ان کے ٹائم پہ بھی جو ایف بی آر کی سب سے بڑی ڈیٹا ہیکنگ ہوئی تھی, ان کے ٹائم پہ ہوئی تھی. انہوں نے چھپانے کی, انہوں نے تو نہیں, مطلب ایز اے ہول ایف بی آر نے چھپانے کی کوشش کی. وہ پھر میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں خبر کی, وہ مسئلہ بن گیا, شور پڑا, تو پھر یہ مسئلہ حل ہوا. بہرحال یہ ایک ہو گیا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہے جس کے اوپر میں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں, ٹیکنالوجی کی ہم بار بار بات کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی بڑا فوکس ہے. نادرا کو ڈیٹا کی ایکسس دے دی, قوانین میں تبدیلیاں لایا, آپ کی سم کارڈ جو ہے سسپینڈ ہو جائے گا, بجلی گیس کا کنیکشن
لیکن ناظرین جو حقیقت ہے وہ ذرا تھوڑی سی تکلیف دہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے ابھی تک اس سال میں بہت اچھی جا رہی ہے. ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف تھا 5 ماہ کا اس سے وہ تقریباً 300 ارب روپیہ زیادہ اکٹھا کر چکے ہیں. لیکن جب آپ نمبرز کی بات کرتے ہیں تو نمبرز کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. صرف اس جو کوئی 2315 ارب روپے کے قریب ایف بی آر کی کلیکشن ہے 5 ماہ کی, اس کے اندر جو انکم ٹیکس کا شیئر ہے وہ کافی کم ہے, 700 ارب روپے کے پاس ہے. تو ہم نے جب یہ انالائز کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو 700 ارب روپے کے قریب انکم ٹیکس کی کلیکشن ہے اس میں ود ہولڈنگ ٹیکسز کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, اور وہ جو کمپوننٹ جو ایف بی آر کی اپنی ایفرٹ سے آتا ہے جس کو بولتے ہیں ٹیکس آن ڈیمانڈ, کہ ایف بی آر خود ایفرٹ کرتا ہے, آپ کے ڈاکومنٹس کو دیکھتا ہے, آپ کے اخراجات کے پیٹرن کو دیکھتا ہے اور آپ سے ٹیکس ڈیمانڈ کرتا ہے, اس کے اوپر کتنی کلیکشن ہے. تو ناظرین کوئی فگر جو ہے وہ اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے. جو اس سال ابھی کی ان کی کلیکشن ہے وہ صرف 12.5 ارب روپے ہے, جو کہ اسی سال جو پچھلے سال کا عرصہ تھا یہ والا اس سے کوئی 41% کم ہے. اور یہ باقی جو جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے 12 ارب مائنس کر دیں, باقی جو 700 ارب ہے وہ سارا آپ کی ود ہولڈنگ ٹیکسز سے آ رہا ہے, آپ جو ایڈوانس انکم ٹیکس دے رہے ہو اس سے آ رہا ہے, یا جو انکم ٹیکس کے آپ ریٹرنز فائل کرتے ہو اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے آپ وہ اس کے ساتھ دے رہے ہوتے ہو وہاں سے آ رہا ہے. تو جو ایف بی آر کے 16,000 افراد ان لینڈ ریونیو سروس کے ہیں اس کی کنٹریبیوشن ہے 5.5 ماہ میں 12.5 ارب. کامران اس میں اگر ہم تھوڑا سا فردر بریک اپ دیکھ لیں تو یہ بڑی ہی ایک امبیرسنگ سے نمبرز بن رہے ہیں. 25 فیلڈ ان کی فارمیشنز ہیں, 25 ان کے دفاتر ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں. اس میں سے 7 ایسے بڑے جو آفیسز ہیں جنہوں نے کلیکشن جو ہے ٹیکس آن ڈیمانڈ پچھلے سال سے نیگیٹو ہے, اور 18 جو ہے وہ پچھلے سال سے ان کی زیادہ ہے. لیکن جو 18 بھی زیادہ ہے وہ ٹوٹل بھی اگر ان کا آپ لے لیں 1 ارب روپے سے کم ہے 17 کی. صرف ایک سی ٹی او غالباً اسلام آباد ہے جس نے 1.1 ارب کی ٹیکس ڈیمانڈ ریز کی, باقی تمام کی ٹوٹل ٹیکس ڈیمانڈ جو انہوں نے ریز کی 1 ارب روپے سے کم, اور ان 17 میں سے بھی 14 ایسے ہیں جن کی 50 کروڑ روپے سے بھی کم ہے 5.5 ماہ میں. تو یہ صورتحال اگر تھوڑا سا اس کا بریک اپ دے دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ایف بی آر کتنا اچھا کام کر رہا ہے. اس پہ میں نے ناظرین جب خبر کی تھی ایکسپریس ٹریبیون نے تو کافی ایف بی آر نے برا منایا تھا اور اس کے اوپر ایک کلیریفیکیشن دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 41% کمی ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی, تو ایف بی آر چاہتا ہے کہ جی لوگوں کو سہولیات دی جائے, ان کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے, اور ہم ان سے ہارمنی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ میرا ایک سوال ہے ایف بی آر سے جو میں نے 2 دن سے ایف بی آر کو بھیجا, وہ مجھے آج تک جواب نہیں ملا. سوال میرا ان سے یہ ہے کہ اگر وہ ہارمنی میں کام کرنا چاہ رہے تھے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے تھے, تو یہ جو باقی اس کے 18 جو فیلڈ آفیسز ہیں ان کی کلیکشن کیسے بڑھ گئی؟ کیا انہوں نے اس انسٹرکشن کے خلاف کام کیا تھا؟ موٹی سی بات کر لیتے ہیں, لمبی بات نہیں کرتے, کہ کتنا پیسہ جو ہے ایف بی آر اپنی ایفرٹ سے ان کے لوگ انکم ٹیکس کا اکٹھا کر رہے ہیں. جو کارپوریٹ ٹیکس آفس اسلام آباد ہے اس کی صرف کلیکشن 1.1 ارب ہے ٹوٹل جو اس نے ڈیمانڈ سے کی ہے. جو کارپوریٹ ٹیکس آفس کراچی ہے صرف 31 کروڑ روپیہ, ایبٹ آباد 52 کروڑ روپیہ, بہاولپور 65 کروڑ, فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اس کی ہے 31 کروڑ, گجرانوالہ 18 کروڑ سے بھی کم, حیدرآباد 21 کروڑ, اسلام آباد کا جو ریجنل ٹیکس آفس ہے 28 کروڑ, لاہور 23 کروڑ, ملتان 25 کروڑ, پشاور 61 کروڑ. یہ وہ پیسہ ہے جو اپنی ایفرٹ سے لے کے آ رہا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے پاکستان کے ٹیکس آفیسز ہیں ان کی اگر آپ ذرا کارکردگی دیکھ لیں, جو سی ٹی او لاہور ہے اس کی جو کلیکشن ہے آن ڈیمانڈ وہ تقریباً 48 کروڑ ہے, اور اس کا جو شیئر ہے اس کی ٹوٹل انکم ٹیکس کلیکشن میں 0.4%. جو ایل ٹی او اسلام آباد ہے, لارج ٹیکس آفس اسلام آباد, اس کی جو کلیکشن ہے وہ 4.9 ارب ہے آن ڈیمانڈ, اور سب سے زیادہ ہے یہ. اس کے باوجود اس کا جو شیئر ہے ٹوٹل انکم ٹیکس میں جو اس نے خود کلیکٹ کیا 3.7%. تو یہ بڑے بڑے نمبرز ہیں کامران جو یہ ریفلیکشن دے رہے کہ حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. اور آپ کے ان نمبرز کے کیونکہ جو حقائق ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, تو وہ شبر زیدی صاحب جو چیئرمین ایف بی آر بھی رہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ آج اگر ایف بی آر کو بند کر دیں تو پاکستان کی جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے اس میں صرف کوئی 5% ہی فرق پڑے گا. مطلب ان کے کہنے کے مطابق اگر 22,000 جو ایف بی آر کے امپلائیز ہیں ان کو اگر گھر بھیج دیں تو صرف 5% ہی ہماری ٹیکس کلیکشن میں فرق پڑے گا, کیونکہ ادروائز تو یہ آٹو پائلٹ پہ سسٹم چل رہا ہے, ٹیکس تو ویسے ہی اکٹھا ہو رہا ہے. اور بریک کے بعد ہمیں شبر زیدی صاحب ہی جوائن کریں گے تو ان کے سامنے یہ تمام معاملات رکھیں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جوائن کیا اسکائپ پہ ابھی ہمیں شبر زیدی صاحب نے, چیئرمین رہے ہیں ایف بی آر کے. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ ہمیشہ سے
اس بات کے ایڈوکیٹ رہے ہیں کہ یہ جو ایف بی آر کے اندر کوئی 22,000 کے قریب ورک فورس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو پاکستان کی ٹیکس کلیکشن ہے اس کا کنٹریبیوشن صرف 4% ہی ہے. لیکن جو نیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اب تو یہ اور بھی گھٹ کے 2% رہ گیا ہے. تو پھر اس 22,000 کی جو ورک فورس ہے ایف بی آر کے اندر، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. جو میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہماری ہو رہی ہے اس میں جو کنٹریبیوشن اس ڈیمانڈ کا ہے جو کہ افسران ریز کرتے ہیں یا افسران کی کوششوں سے آتی ہے، وہ بہت کم ہو کے بہت کم رہ گئی ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے. میں اس بات سے بہت پرانا اس بات پہ ریلیز کرتا ہوں کہ ایف بی آر میں 23,000 جو آدمی، ہم نے 22,000 آدمی رکھے ہوئے ہیں، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بیسیکلی ٹیکس کلیکٹ کرنے کے بجائے وہ ٹیکس نہیں کلیکٹ کرنے میں ایک رستہ، ایک ذریعہ ہے. وہ لوگوں کو رستہ ٹیکس نہیں دینے کے رستے بتاتے ہیں بیسیکلی. اور یہی بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں بھی ناکام ہوا، میں چھوڑ کر آ گیا. اور یہی میرا بنیادی اختلاف تھا ان لوگوں سے جو سول سروس ریفارم کر رہے تھے. میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ یہ 22,000 23,000 کا جو ایف بی آر ہے اس کے ساتھ ہم اس سسٹم کو نہیں چلا سکتے. آپ کو اس کو سبسٹینشلی ریڈیوس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نمبر جو اتنا زیادہ ہے، یہ جب دفتروں میں آتے ہیں تو یہ دفتر کے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے، بلکہ جو ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے اور جو ٹیکس دینے والا ہوتا ہے، ٹیکس پیئر ہوتا ہے، اس کو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی طریقے سے ہیرس کرتے ہیں. اس میں چپراسی سے لے کر چیف کمشنر تک ہر قسم کا آدمی شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، مگر سسٹم اس طرح کا بن چکا ہے کہ یہ پوزیشن اس طرح ہو چکی ہے. اس کو ہمیں سبسٹینشلی چینج کرنا پڑے گا. میں اس پہ بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا، اس میں اب جو وزیراعظم عمران خان اور یہ جو حکومت ہے یہ بھی کوشش کرتی رہی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، اور اس کی وجہ سے ہم نے جو گورنمنٹ نے نادرا کو ایکسس بھی دیا جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائی. تو کیا ہم آئی ٹی کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں اپنا ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ کہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، جو ہم ایک آئی ٹی کے لیے لائے تھے ایک آدمی کو، شاید انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا آئی ٹی سسٹم ہے وہ اس وقت پرال کے پاس ہے، اور پرال کی جو مینجمنٹ ہے وہ ٹیون نہیں ہے. میں نے اس کو پورا ریویو کرایا تھا ایک ادارے سے پرال کے سسٹم کو، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر تو موجود ہے، مگر ہمارے پاس سافٹ ویئر کے ہیں وہ پیچز ہیں. ہم نے ایک رضائی بنائی ہوئی ہے سافٹ ویئر کی. تو آج کا جو سافٹ ویئر نظام ہے ایف بی آر کے پاس، وہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کے اس بڑے ٹیکسل نظام کو پک اپ کر سکے. اس پہ ہمیں ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا اور ایک کمپریہنسو آئی ٹی سافٹ ویئر کا پروگرام لانا پڑے گا. مگر شہباز صاحب اور کامران صاحب، مسئلہ یہ ہے، اور یہی شاید میرے واپس آنے کی وجہ بھی تھی، کہ اس ملک میں جب آپ کوئی بڑا کانٹریکٹ دیتے ہیں تو اس میں اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. تو اس وقت ہم ایف بی آر کے پاس پیسے ضرور ہیں، اویلیبل ہے فورن ایڈز کی، مگر اب یہ کس طرح سافٹ ویئر پلان لایا جائے، یہ دینے کے کیا کام جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ آئی ٹی کی ٹرانسفارمیشن ایف بی آر کی نہیں کر سکتے. شبر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں سے اس لیے آپ نے ریزائن کیا کہ کوئی بہت بڑا کوئی ٹھیکہ تھا اور اس میں شاید کوئی رکاوٹیں تھیں. آپ کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں؟ دو ایک بڑے ایشوز تھے اس وقت، ایک تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم والا تھا، وہ بعد میں ہو گیا لانچ، اور دوسرا جو آپ کا تھا ورلڈ بینک کا جو لون تھا $40 کروڑ کا، اس کے تحت آپ نے کچھ پروکیورمنٹس کرنی تھی. آپ کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں؟ میں دوسرے والے کی ریفر کر رہا ہوں، $40 بلین کی. دیکھیے میری بات سنیں اپنا شہباز صاحب، ٹریک اینڈ ٹریس میں کوئی آؤٹ لے گورنمنٹ کا نہیں ہے. ٹریک اینڈ ٹریس میں جو پیسے ہیں وہ دے گا، کسٹمر دے گا. ایف بی آر گورنمنٹ پاکستان کوئی پیسہ نہیں دے گی. میں ریفر کر رہا ہوں اس کانٹریکٹ کا جو کہ ایف بی آر نے کرنا ہے اپنے آئی ٹی سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. میں اس والے کانٹریکٹ کی بات کر رہا ہوں. اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ موجودہ چیئرمین ایف بی آر نے شاید یہ کہا ہے کہ وہ نہیں کرنے والے، شاید انفارمیشن یہ ہے. مگر میرا مقصد ہے کہ وہ ہونا چاہیے، مگر اس کی ذمہ داری کون لے گا اور کس طرح وہ ٹرانسپیرنسی سے ہوگا، وہ دیکھنے والی بات ہے. کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ سے آیا تھا، میں اگر اس چیز کو کرتا تو میرے اوپر تو بہت زیادہ الزامات لگتے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے. میرے لیے تو بہتر یہ تھا کہ میں اس سے دور رہتا.
مگر ایون میں بیوروکریسی کے بارے میں مجھے پتا لگا ہے شاید نئے چیئرمین صاحب بھی اس کو نہیں کر رہے اس وقت، اور وہ شاید شیل ہوا ہے. میں بات کرتا ہوں آئی ٹی ٹرانسفارمیشن آپ کو شبر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت یہ آرٹیکل لکھا تھا اس کے خلاف کہ ہمیں یہ قرضہ $400 ملین کا لینا ہی نہیں چاہیے. اور ابھی اس کے اوپر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ایک اور بھی ہے کہ جو منصور سلطان صاحب سی آئی او ہیں جو ویسے ہی ریزائن کر چکے ہیں، وہ سی آئی او کی پوسٹ سے ریزائن کرنے سے پہلے جو پروکیورمنٹ کمیٹی بنی ہوئی تھی اس سسٹم کو لانے کے لیے وہ وہاں سے بھی ریزائن کر گئے ہیں. تو معاملات آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ رک گئے ہیں. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ جو بات آپ کر رہے تھے آئی ٹی سسٹم کی ساری چیزوں کی، اب ایف بی آر جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا تھا سنگل سیلز ٹیکس پورٹل، جس میں آپ کے جو تمام ریٹرنز ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ فائل ہونے تھے اور 360 ویو مل جانا تھا ایف بی آر کو. اب وہ پتا چلا ہے جی کہ وہ سسٹم ہی ابھی تک تیار نہیں ہے. تو کیا وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے ان ایفیشینٹ ہو چکے ہیں، یا ہماری پولیٹیکل کمپلشنز ہیں کہ ہم چیزیں اناؤنس کرتے ہیں اور کر نہیں پاتے؟ دیکھیں جو سنگل پورٹل سیل ٹیکس ہے یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور شاید ہم نے جلدی میں اناؤنس کر دیا تھا کہ سنگل پورٹل کا وہ. اور میرا اپنا خیال ہے، میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں، کہ شاید سندھ ایس آر بی اور پی آر اے جو ہے وہ اس حد تک گورنمنٹ کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا جس حد تک اسے کوآپریٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ سنگل گورنمنٹ والا نہیں آ پا رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس امپلیمنٹ ہو گیا ہے، مجھے تو ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس کی امپلیمنٹیشن کس شکل میں ہے. میں اس بارے میں کمپلیٹلی میرا خیال ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے. ٹریک اینڈ ٹریس میں ابھی انیشل کام ہونا ہے بیسیکلی. تو شبر صاحب یہ تو پھر جو سنگل پورٹل والی بات ہے، تو آپ کے خیال میں جو ابھی جن مسائل کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو فی الحال یہ نان سٹارٹر ہے، اتنی جلدی اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا. ہاں دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قصور ہمارا ہے کہ ہم ابھی تک ایف بی آر کو کلیئر نہیں کر پائے کہ وہ آئی ٹی کے جو سنگل پورٹل ہے یا ایف بی آر کے باقی پروگرام ہے یا ٹریک اینڈ ٹریس ہے اس کو گیئر اپ کر سکے. اور یہی ناکامی ہمارا میری بھی تھی وہاں پہ کہ ہم اس کو کس طرح چلائیں، کیونکہ ہمارے پاس پرال میں اور وہ مین پاور نہیں ہے جو پرال کو چلانا چاہیے. میں ایک آخری بات اور کہنا چاہتا ہوں، جب میں وہاں تھا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں پرال کے بورڈ کو ریکانسٹیٹیوٹ کروں، مگر مجھے ٹائم نہیں مل سکا. مگر میں ابھی بھی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا یا سجیسٹ کروں گا کہ وہ امیڈیٹلی پرال کے بورڈ کو ریکانسٹیٹیوٹ کرے اور اس میں وہ لوگ ڈالے جو کہ اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں اور پاکستان میں اس فیلڈ کو جانتے ہیں، کیونکہ پرال ہی وہ ادارہ ہے جو آگے چل کر اس آئی ٹی والے سسٹم کو لے کے چلے گا. ایف بی آر اس کا چیئرمین صاحب انہوں نے یہ کیا ہے کہ پرال کے سی او کا ایک نئے انہوں نے اشتہار دیا اخبار میں، اس کی جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے پہلے سے ریلیکس کر دیا، ایج لیمٹ بھی کم کر دی ہے اور ڈگری کی ہے جو کوالیفیکیشن ہے اس میں بھی تھوڑا سا کیا ہے. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے چاہے جہاں سے بھی آئے وہ ابھی تک تو 300 ارب روپیہ جو ہدف سے وہ زیادہ رہی ہے 5 ماہ میں. آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایف بی آر کو کوئی مشکلات آئیں دسمبر آنورڈز اگر پاکستان کی جو درآمدات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں؟ ہاں دیکھیے بات یہ کہ پاکستان کی درآمدات سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے ایف بی آر کا کلیکشن، اور درآمدات کی وجہ سے یہ کلیکشن زیادہ آ رہی ہے. دوسرا اگر سوال آپ کو یاد ہو کہ میں نے امپورٹ ریگولیشن کو چینج کیا تھا کہ امپورٹ پہ میں ریٹیل پرائس پہ ٹھیک ٹیکس دے رہا تھا، جس کی وجہ سے ایف بی آر کو بہت زیادہ پیسے آ رہے ہیں آج کل. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں کوئی سبسٹینشیل ریڈکشن نظر نہیں آ رہی امپورٹ کے اندر، اس لیے اور ڈالر بھی ابھی تک بیلنس نہیں ہو پاتا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایف بی آر اپنا کلیکشن پورا کرے گا اور وہ اپنے ٹارگیٹ کو پیچ کر لے گا. یہ میرا ذاتی ویو ہے. شبر صاحب بالکل آخری سوال، آپ کا ایک حالیہ جو بیان تھا اس کی وجہ سے کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی، تنازع بھی بنا. آپ نے کہا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید ہمیں اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ اس وقت ہمارے حالات ہیں کہ واقعی ہم اگر دیوالیہ نہیں ہوئے لیکن دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آج بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ 1970 کے بعد سے آج تک پاکستان، آپ دیکھیں سیاست کو الگ کر دیں، پاکستان ہر 10 سال کے بعد ایک سیریس
کرائسس میں جاتا ہے اس کو بیل آؤٹ کی پوزیشن میں لانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ایک پاکستان مستقل اس پیرائی میں گھومتا جا رہا ہے, اور وہ جو بیلون ہے ہمارا, جو ہمارا بیلون ہے ڈیٹ کا, وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اگر جو اگلے 5 سال میں اگر ہمیں 40-50 بلین ڈالر کا ڈیٹ ریپے کرنا ہے اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ایسا ہی رہتا ہے, تو پھر آپ الفاظ کوئی بھی استعمال کر دیں, ملک کی فائنینشیل حالات وہ نہیں ہے کہ جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور اس شکل میں ہم اپنے کرنسی ریٹ کو اور انفلیشن کو بیلنس نہیں کر سکیں گے. یہ حقیقت ہے, اس کو ایکسپٹ کرنا بہتر ہے, جتنا پہلے ایکسپٹ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے, نہ کہ ہم بعد میں ایکسپٹ کریں. بہت شکریہ شبر زید. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ قرضوں کی انہوں نے بات کی, تو قرضوں کے حوالے سے حکومت نے کچھ اہم دعوے کیے ہیں, وہ ان کے دعوے کتنے درست ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو قرضے لے رہی ہے وہ پرانے قرضے اتارنے کے لیے لے رہی ہے, یعنی کہ جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے تھے وہ قرضے اتارنے کے لیے لے رہی ہے. اور دوسرا جو یہ حکومت قرضے لے رہی ہے, ایک تو سستے قرضے لے رہی ہے اور ایک لانگ ٹرم کے لیے لے رہی ہے. مطلب جب آپ لانگ ٹرم کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر شرح سود کم ہوتا ہے. یہ جو دو دعوے ہیں حقیقت کے کتنے قریب ہیں, یا اعداد و شمار کچھ اور بتا رہے ہیں؟ تو شہباز کے قریب تو یہ دونوں دعوے نہیں لگ رہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جو اعداد و شمار ہے اور حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہے. اب یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کڑوی ہے تھوڑی سی ہمیشہ کی طرح, کیونکہ شاید ہم وعدے کرنے میں زیادہ مصروف رہے, لوگوں کو سہانے خواب دکھانے میں مصروف رہے اور کام نہ کر سکے, نہ اچھی ٹیم آج تک بنا سکے. مختلف جگہوں پہ وہی پرابلمز آ رہے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز کے, منسٹرز کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر کویسچنز آتے ہیں. ناظرین یہ ڈیٹا ہے اکنامک افیئرز منسٹری نے ریلیز کیا ہے, جو پہلے 5 ماہ ہیں اس مالی سال کے, جولائی سے لے کے نومبر تک حکومت پاکستان نے جو صرف وفاقی حکومت نے قرضہ اپنی کتابوں پہ لیا ہے وہ 4.6 ارب ڈالر ہے, اور اس کا جو 3/4 ہے تقریباً 75% قرضہ یہ ایسے کاموں کے لیے لیا گیا ہے جس کا مقصد کوئی منصوبے لگانا نہیں تھا, مطلب کہ نان پروڈکٹیو یوز کے لیے, بجٹ فائنینسنگ کے لیے, اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے تاکہ ڈالرز پاکستان میں آئے, تو اس کے لیے لیا گیا. تو یہ جو قرضہ 3/4 لیا گیا ہے صرف اسی 5 ماہ کے عرصہ میں, اس کو واپس کرنے کے لیے جو بھی حکومت آئے گی جب یہ قرضہ میچور ہوگا تو وہ پھر نیا قرضہ لے گی, کیونکہ پیچھے یہ قرضہ اس جگہ پہ نہیں لگایا گیا جہاں سے آپ کو آمدن ہونا تھی. اس 4.6 ارب ڈالر میں جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کا جو مہنگا ترین قرضہ حکومت لے رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے, 7% اس کی جو ہے شرح سود ڈالر میں, اور روپے میں اس کی شرح سود ہے 11%. وہ شامل نہیں ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بکس کے اوپر بک ہوتا ہے. کامران, اس میں ایک اور جو انہوں نے وزیر صاحب نے بات کی تھی کہ یہ سارے جو ہم لانگ ٹرم قرضے لے رہے ہیں, جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں اس کے مطابق اس میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ شارٹ ٹرم فورن کمرشل لون ہے, فورن کمرشل بینک سے لیا گیا ہے, اور اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 1 سال آن ایوریج ہوتی ہے, اور ریٹ اس کا ہوتا ہے 5% کے آس پاس, اور یہ ڈالر ٹرمز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور باقی جو اگر آپ دیکھ لیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے لانگ ٹرم قرضے لیے اس کے جو کنٹریبیوشن ہے 4.6 بلین ڈالر میں تقریباً 2 ارب ڈالر بنتی ہے. اس میں اے ڈی بی سے کوئی 618 ملین ڈالر کا قرضہ آیا ہے, اور جو ورلڈ بینک ہے اس نے 825 ملین ڈالر کا قرضہ دیا ہے. ایک انہوں نے کوئی بانڈ بھی ایشو کیا ہے, وہ بھی لانگ ٹرم ہے 2 ارب ڈالر کے علاوہ. تو یہ ہے وہ اوور آل پکچر. لیکن اس سے بڑھ کر جو دوسری چیز ہے کہ انہوں نے اب تک کتنے قرضے لیے ہیں 3 سال میں, اس 4.5 ارب ڈالرز کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر ملکی قرضے لیے ہیں 3 سال میں, انہوں نے جو نئے معاہدے سائن کیے ہیں وہ ہے 34 ارب ڈالر کے 3 سال کے اندر. اور اس کا جو پہلا جو ان کا سال تھا 18-19 والا, اس کے اندر انہوں نے 8.4 ارب ڈالر کے نئے معاہدے سائن کیے ہیں. دوسرے سال میں انہوں نے 10.5 ارب ڈالر کے, تیسرا سال جو ابھی ختم ہوئے جون میں وہ 15.5 ارب ڈالر کے. تو یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اس کا مطلب جو معاہدے سائن ہوئے یہ کچھ تو ڈسبرسمنٹس جو فوری نیچر کی ہیں, بجٹ سپورٹ ٹائپ کی ہیں, وہ آ گئی ہیں, اور باقی اوور پیریڈ آف ٹائم آئے گی. تو یہ ساری اس پہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں جو دعوے کہ یہ جو ہم قرضہ لے رہے ہیں وہ پرانے قرضے اتارنے کے لیے لے رہے ہیں, اور جو ہم قرضہ لے رہے ہیں وہ سستا لے رہے ہیں, جو اعداد و شمار ہیں حکومت کے اپنے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آئی تھنک قرضوں کی میرے خیال میں اگر بات کریں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جاتے ہوئے ایک اور جو اہم
میرے خیال میں خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے اور ابھی بھی ایسے ایشوز ہیں, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کوئی تناؤ ہوتا تھا, کوئی ٹینشن ہوتی تھی, تو جو بارڈر ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا. مثلا خم اور جو چمن بارڈر کراسنگ ہے اس کو بند کر دیا جاتا تھا. ایون افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ آف اینڈ آن تورخم پر بھی اور چمن پر بھی بارڈر بند کیا جاتا رہا, جس سے نہ صرف جو عام لوگوں کی نقل و حرکت ہے اس میں پرابلم آیا, اس کا منفی اثر پڑا, بلکہ ظاہر ہے کہ افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور اس کو پاکستان پر انحصار کرنا پڑتا ہے ٹریڈ کے لیے, تو تجارت بھی اس سے متاثر ہوئی ہے. لیکن اب پاکستان نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی حالات ہوں بارڈر کو افغانستان کے ساتھ بند نہیں کیا جائے گا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت سینئر اہلکار جو افغانستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ اب دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اصولی طور پر کہ جو بھی حالات ہوں بارڈر کو کھلا رکھا جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً ایک خوشائن بات ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو لوگ ٹریول کرتے ہیں اور خاص کر کے جو تجارت کرتے ہیں. اب اس فیصلے کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں مہینوں میں ہی پتہ چلے گا, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اتار چڑھاؤ ان میں رہتا ہے, لیکن ایٹ دس سٹیج ایٹ لیسٹ پاکستان نے کہا ہے کہ اصولی طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بارڈر اب بند نہیں کیا جائے گا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. عمران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.